बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में इस्लामाबाद में हुई आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान बार कौंसिल उसकी मेज़बान थी। उसमें एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया गया कि जो 20 सितंबर को होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी वो फैसला कुन होगी। लग ये रहा है कि अपोजिशन इस मामले के अंदर एक बार फिर जो है वो मखमसे का शिकार है। अब देखना यह है कि 20 सितंबर को क्या होगा, इस पर भी आज करेंगे बात। और साथ ही लाहौर मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े के बाद से तफ्तीश का सिलसिला जारी है और एक बार फिर दावे किए जा रहे हैं कि मुलजिम जो फरार हो चुका है आबिद, उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। क्यों वो कानून नाफिज करने वालों की आंखों से ओझल है, इस पर भी होगी बात। और इस तमाम तर केस को सुलझाने के अंदर जिस इदारे ने बड़ा काम किया वो है पंजाब फोरेंसिक लैब, जिसके आज डीजी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और इस केस से जुड़ी चंद हकायक आज हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से लैब के ज़रिए जो है वो कानून के जो इदारे हैं वो मुलजमान तक पहुँचे, इस पर भी करेंगे बात। और एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब के अंदर शराब लाइसेंस केस में एक अहम गिरफ्तारी साबिक डीजी एक्साइज की हुई। इसके ऊपर क्या वाकई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गिर्द भी अब घेरा तंग होने वाला है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये साहब, ये जो फोरेंसिक लैब्स का जो किरदार है किसी भी जुर्म की तफ्तीश के लिए, और ख़ास तौर पे जो लाहौर मोटरवे वाक़या है, इस मामले में आपकी भी बात हुई, आपने भी रिसर्च की है, तो ये सारे का सारा क्रेडिट ठीक है, पुलिस भी मेहनत कर रही है, लेकिन अगर ये चीज़ें डीएनए वीएनए का पता ना चलता तो मुलजमान तक कैसे पहुंचा जा सकता? देखिए 100% मैं 1% का भी किसी को इसमें क्रेडिट नहीं दूंगा। वो अगर क्रेडिट है तो पंजाब फोरेंसिक लैब के है, किसी को 1% भी नहीं, बल्कि 1% बगाने में हो सकता है, लेकिन मुलजम तक पहुंचने में सिर्फ ही नहीं का। पहली बात तो ये है कि ये लैब हमारे, मैं जिसको पंजाब गवर्नमेंट में था जब ये लैब बन रही थी। किसका दौर था ये? शहबाज शीर को क्रेडिट देना चाहिए। 1998 में ये जो साहब हैं मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, ये FBI के अंदर मुलाजिम थे, PhD हैं, बहुत बड़ा नाम अमेरिका में ये मुलाजमत करते थे, अभी भी पूरी फैमिली वहीं पर है। इनको खासतौर पे कहा गया कि आप आएँ और इस्टेब्लिश करें, और उन्होंने कुछ शराइत रखी थी और वो शराइत शहबाज शरीफ ने मनहान पूरी की कि मैं खुद रिक्रूट करूंगा, मुझे मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमी होगी। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त होता है नैयर महमूद, हम दोनों बलूचिस्तान में इकट्ठे थे। वो बेचारा ताज़े ज़माने से मसाइल में ऐसा था कि एक जगह आके तो एडिशन फैक्ट्री होम लगा हुआ था, प्रमोशन नहीं हुई थी। उसने अपना आपको दिन रात उसने भी वक्फ किया, ब्यूरोक्रेसी में से ये सपोर्ट उनको हासिल हुई थी, लेकिन काम सारा इनका डॉक्टर साहब का। इन्होंने अपने तर्ज की एशिया में इससे बड़ी कोई लैब नहीं, इट्स अ वंडर। एशिया की सबसे बड़ी लैब। अच्छा, यानी आप अंदाजा करें कि इसको केसेस रेफर होते हैं। अभी अमेरिका में एक केस हुआ था जो कि दो लैबों के हो गए थे, अपना आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उन्होंने यहाँ रेफर किया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात। और ये केस फिर वहां कोर्ट ऑफ लॉ में रेफर हुआ। नॉर्वे में एक केस आया, उन्होंने बकायदा नॉर्वे के जस्टिस सिस्टम, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए, इस लैब को आकर उन्होंने जाकर टेस्टिफाई किया और वहां जाके उनको सजा दी। इसी तरह और बहुत सारे, मैं गिनना तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा हर साल ये केसेस पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर। ठोकर नियाज़ बेग पे अगर आप जाके देखें तो हैरान को। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी उसमें रिक्रूट के 900-950 के करीब जो लोग हैं वहां एम्प्लॉई हैं। डॉक्टर साहब खुद इतने डेडिकेटेड आदमी हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे अहम तरीन बात जिस पे आज हमने डिस्कस करना है डॉक्टर साहब से भी और पाकिस्तान के लॉ मेकर से भी, कि दुनिया में डीएनए जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस हो चुका हुआ है। एक आदमी झूठ बोल सकता है, खरीदा जा सकता है, वो उसे खत्म हो सकता है, लेकिन फिजिकल एविडेंस नहीं खत्म हो सकता। उस पर हम आज डिस्कस करनी है कि ये केस तक, ये आप अंदाजा कहें 12-13 घंटे के अंदर ये पहुंच गए थे मुजरिम तक। अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं ये कमाल। तो ये डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और अभी जो हम जिक्र कर रहे थे लाहौर मोटरवे पे जो खातून के साथ वो अफसोसनाक वाकया पेश आया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। कब आपको इत्तला मिली, कब ये आप लोग ये केस सॉल्व करने में कामयाब हुए? देखिए जी, रात को 5:05 पर हमें इत्तला आई थी, तो हमारी क्राइम सीन यूनिट की टीम जो है 5:45 पे पहुंच गई थी। इट टुक अस अबाउट 40 मिनट्स यहाँ से मोटरवे तक जाने के लिए।
وہاں جا کے جو ہمیں کرائم سین پولیس واز آلریڈی دیئر، چونکہ ہماری کرائم سین جب یونٹ گیا ہے تو وہاں پولیس آلریڈی تھی، تو وہاں جو کار تھی اس میں سے ہماری جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے بلڈ ریموو کیا، رات تھی، باقی وہ دیور ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا زیرو پوائنٹ کہ یہاں یہ ایکٹیویٹی ہو کہاں، چونکہ تھوڑی دور تک فٹ پرنٹ جاتے تھے، آگے ویجیٹیشن شروع ہو جاتی تھی، اس لیے وہ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں یہ ایکچوئل واقعہ ہوا ہے۔ تو باقی جو صبح پھر ہم گئے ہیں، لیکن اصل بات جو تھی یہ کہ بلڈ جو تھا اور جو ایم ایل سی میڈیکل لیگل جو ہاسپٹل سے سیمپل سے انٹیمیٹ سیمپل فرام دا انفارچونیٹ فیمیل وکٹم، اور باقی اس کے کپڑے جو تھے ان پہ اوپر جو ایویڈنس تھی، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ان دس کیس، کیونکہ بلڈ جو تھا وہ جب ہمارے لیب میں آیا تو وی ڈپیوٹیڈ اسپیشل ٹیم ٹو ایکٹ آن امیڈیٹلی ان ڈی این اے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پروفائل کر لیا، اسی طرح ہم نے کپڑوں پہ اور انٹیمیٹ سیمپل سے سیمن ڈیٹیکٹ کر کے اس کا ڈی این اے پروفائل کر لیا۔ اب جب ڈی این اے پروفائل ہو گیا، ہمارا اپنا ایک انڈیویجول ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے، جو کہ میں اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بننا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس اپنا انڈیویجول ڈیٹا بیس بنا ہوا تھا کہ جو بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے اس کا ہم ڈیٹا رکھ لیتے ہیں، وہ ایک ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جاتا ہے۔ جب نیا کوئی بھی کیس آئے گا ہم اس کا ڈی این اے پروفائل کر کے اس میں چیک کریں گے کیا یہ کیس پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے یا نہیں، اگر آ گیا ہوگا تو میچ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نے اس میں سافٹ ویئر اس میں اپلوڈ کیا ڈی این اے پروفائل، جو ہم نے ایویڈنس سے بلڈ سٹین اور سیمینل سٹین سے جو جنریٹ ہوا تھا، جب وہ ہم نے اس میں انٹر کیا تو اٹ گاٹ ہٹ۔ ہم سائنس میں ہٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے جو سیمپل اس میں ڈالا اس کا کسی سے میچ ہو جائے، تو وہ میچ ہو گیا۔ ایک 2013 میں بہاول نگر میں فورٹ آباس تھانے میں ایک ڈکیٹی اور گینگ ریپ ہوا تھا، تو اس میں بیٹی اور ماں کو ریپ کیا گیا تھا، باپ کو ان کے سامنے باندھ کے۔ ان میں یہ جو سسپیکٹ تھا عابد، اس کا میچ ہو گیا اس سے۔ اب ہمیں 16 گھنٹے میں وقوعے کے فوراً 16 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کلپریٹ کون ہے، کیونکہ وہاں کلپریٹ 2 تھے، چونکہ جب ڈی این اے ہم نے کیا سیمپل سے تو ہمیں پتا تھا کہ دیر آر 2 people who have donated this seminal fluid۔ اب ایک تو مل گیا، دوسرا تو جب اس کو پکڑیں گے تو دوسرا مل جائے گا۔ لیکن سب سے مشکل کیس ایسے ہوتے ہیں، ہم نے امریکہ میں کیے ہیں، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو چونیا کیس ہم نے کیا تھا، زینب کیس کیا تھا، اگر ہم ان سے کمپیئر کریں نا، یہ کیس ان سے بہت مشکل تھا، وہ بھی مشکل تھے لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ہو سکتا ہے یہ 50 سال میں بھی سالو نہ ہوتا اگر ہمارے پاس ڈی این اے ڈیٹا بیس نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے رکھنا شروع کر دیا اس لیے ہو گیا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جاری رکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، چونکہ ہم فورینسک سائنس لیب اور پولیس وی ور لوکنگ آن دی ڈفرنٹ سائڈ۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوکل گاؤں جو ہیں، جو ولیجز ہیں 3-4، انہی میں سے ایک ہوگا۔ ہم نے اپنا کرائم سین یونٹ جا کے اسی طرح سیمپل اکٹھے کرنے شروع کر دیے جیسے زینب اور چونیا کیس میں کیے تھے، لیکن دس واز رانگ تھنگ، کیونکہ ہم اگر سارے لاہور کا بھی ڈیٹا بیس کر لیتے تو یہ آدمی پھر بھی پکڑا نہیں جانا تھا۔ اور اب چونکہ ڈیٹا بیس تھا اس لیے ہمیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آئی ہے۔ That's what I believe۔ اچھا، اس میں غلطی کا ڈاکٹر صاحب کتنے % احتمال ہو سکتا ہے؟ اس پورے پروسیس کے اندر کوئی غلطی کا جو ایرر مارجن ہے وہ کتنے % ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی از 100% کریکٹ، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنے اسٹینڈرڈ بلٹ ان ہیں کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، یو مسٹ بی، اگر ٹرینڈ بندہ ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک رولز رائس کار ہے
آپ ایک آدمی جس نے کبھی سائیکل نہیں چلایا اس کو روز رائز دے دے, وہ جا کے کسی درخت میں لگا دے گا, تو اس میں روز رائز کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ ڈرائیور کا بتائیے قصور ہے. جی The operator can be wrong. جی ہاں, یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے اپنے طور پر ڈیٹا بینک شروع کیا ہوا ہے, آپ نے گورنمنٹ کو سجیشن دی کہ تمام کرائم جتنے بھی ہو رہے ہیں ہر کرمنل کا ایک ڈی این اے کا ڈیٹا بینک ہونا چاہیے. یہ تو وہ ہیں کیسز جو آپ نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ 6 لاکھ میرے خیال ہے آپ ابھی تک کیسز کر چکے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. تو اس میں اگر یہ تو اتنے لوگ ہیں, باقی لوگوں کا تو ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے, تو کیا ڈیٹا بننا چاہیے ڈیٹا بینک؟ یہ اس کے بغیر ڈیٹا بیس 3 ڈیٹا بیس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیٹا ڈی این اے کا, فنگر پرنٹ کا اور فائر آرم کا. فنگر پرنٹ کا تو میں اس کی بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن فائر آرم کا ہمارے پاس ہے. ہم نے 2 سال میں 450 کیس میچ کیے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا, صرف اس ڈیٹا بیس سے جو ان نون کرائم تھے. یہ ایک گن لاہور میں یوز ہوئی ہے, وہ بلوچستان میں بھی یوز ہوئی ہے, اور کس نے یوز کیا ہے, وی ہیو آل ٹریسڈ مور دین 400 کیسز, اور بڑے بڑے کیسز میں کیے ہیں, بہت بڑے بڑے, جو کئی میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا. سب سے مشکل کیس کون سا تھا اس میں آپ کے نزدیک؟ اس میں اور بہت بڑا تھا کس میں جی آپ کے اس پورے پورے اپنے 6-7 سال سے زیادہ فائر آرم کا. ہاں جی, اوورال ڈی این اے کا دیکھیں جی, میں نے 35 سال امریکہ میں کیس کیا ہے. میں وہی وہ بتانے لوگ 35 سال I have worked in United States from bench level to the executive director. 2000 کیس میں criminal cases میں I have testified in America throughout the courts. لیکن کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہاں اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں کہ جلدی ہو جائے, میڈیا بھی ڈالتا ہے, پبلک ڈالتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر پتہ, میں تو پریشر نہیں لیتا, I won't take pressure from anybody. لیکن میرے بعد آنے والے لوگ پریشر لیں گے, پھر وہ غلط رپورٹیں دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے, جیسے پولیس کرتی ہے. اب جب گورنمنٹ جاتے, جی پولیس 24 گھنٹے میں بندہ پکڑ کے لاؤ, وہ تو اگر انہوں نے آپ نے اریسٹ بھی کیا وہ تب بھی نہیں لا سکتے 24 گھنٹوں میں. آپ 24 گھنٹوں میں تو آپ جیل سے بندہ نہیں نکلا سکتے, کیونکہ اس کے اتنے لوازمات آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جی میرے بعد پریشر کی بات کی ہے, تو سر تو اس کو ہم کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں کہ کوئی پریشر میں نہ آئے, قانون اس کو تحفظ دیں. یہ تو آپ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں, تو دباؤ میں آ کے غلط رپورٹ بھی دی جا سکتی ہے فرانسک کی. نہیں, وہ دیکھیں جیسے پولیس کے پریشر ڈالتے ہیں, وہ غلط, جیسے سی ایم کہے گا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, میں نے بندے کنفیشن کی ہوئی نکالے کہ وہ کہتا ہے میں نے کیا, میں نے کہا آپ نے نہیں کیا. سائنس ڈزنٹ سے کہ یو ڈیڈ اٹ, کیونکہ وہ پریشر میں مار کے منواتے ہیں ان کو. اسی طرح دیکھیں, اب پریشر پڑتا ہے کہ جلدی رپورٹ دو, جلدی رپورٹ. میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم لگنا ہے وہ لگنا ہے, لیکن اگر کسی نے جان چھڑانی ہے تو دے ول ڈو اٹ. ہمارے سائنٹسٹوں کو کوئی پتہ نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ فریلی کام کریں, جس نے رپورٹ کی بات کرنی ویسے کرے. آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیں, کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر آپ لے لیتے ہیں, آپ آگے ٹرانسفر نہیں ہونے دیتے. میرا سوال وہی ہے, اگر یہاں آپ نہ ہوئے, اس کی جگہ کوئی بندہ ہو, تو ہم قانونی طور پہ تحفظ نہیں ہے اس کو پورے کے پورے آپ کی جاب کو, اس پوری لیبارٹری کو, کہ کوئی اس کے اندر دباؤ نہ ڈالے, داخل نہ ہو سکے. بھائی دنیا میں داخل نہیں ہوتے, اجازت نہیں ہوتی داخل ہونے کی. نہیں دباؤ, دیکھو جی, نہیں دیکھیں جی, اس میں کوئی نہیں داخل ہوتا. اس میں پریشر جو ہے نا, یہ صرف جو ہے نا, جب میڈیا ڈالتا ہے یا پبلک ڈالتی ہے جلدی لاؤ, پالیٹیشین ڈالتے ہیں, شور ڈالتے ہیں کہ جی ابھی تک پکڑا نہیں گیا, یہ نہیں ہوا, یہ پریشر آتا ہے. تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جلدی کریں, جلدی کریں. وہ جلدی نہیں ہوگی. میں نے بہت سے کیس ایسے ہیں کہ جہاں کہہ دیتا ہوں, کیونکہ جب پہلے سی ایم ہوتے تھے تو کہتے تھے 72 گھنٹے میں پکڑ کے لاؤ. پولیس چپ رہتی تھی, میں ہی بول کے کہتا ہے سارے ان کو یہ نہ کہیں یہ غلط بندہ لے گا, آپ کہیں گے ڈو دا بیسٹ ایفرٹ, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, ڈو دا بیسٹ ایفرٹ. ہم نے امریکہ میں ایسے کیس دیکھیں 20 سال بعد سال ہوئے, لیکن کیا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی چند ماہ پہلے جو کراچی طیارہ حادثہ ہوا تھا, اس میں بھی آپ لوگوں نے بڑا کام کیا, تو ایک میت کا بڑا وہ کنفلکٹ ہو گیا تھا کہ جی وہ
اسٹیورڈ ہے اس کی میت نہیں پہنچی, کراچی کی ایک فیملی تھی, تو وہ بھی پنجاب لیب کا ہی مسئلہ تھا یا کراچی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا اس کا؟ دیکھیں جی, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم نے تو کریکٹ کیا ہے. ہماری ٹیم وہاں بلائی گئی تھی, وہاں ہم گئے, انہوں نے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا, بعد میں وہ غلط باڈیز غلط لوگوں کو دیتے رہے. پھر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہہ لیں کہ ایک بندہ تھا جو کہ مجھے امریکہ سے کسی دوست نے اس کی ویڈیو بھیجی کہ وہ رو رہا تھا کہ میری فیملی ساری مر گئی ہے. انہوں نے کہا پلیز ہیلپ می, اس نے کہا وی کانٹیکٹڈ ہم. تو پھر ہم نے اس کے سیمپل لیے, ہم نے باڈیز آئیڈینٹیفائی کی, اس میں تو بہت گڑبڑ ہوئی تھی چونکہ غلط باڈیز غلط لوگوں کو دی ہوئی تھی. ہم نے وہ کریکٹ کر کے دی ہے کہ یہ غلط باڈی ہے, یہ صحیح باڈی ہے. پھر وہ تو دفنائی بھی کوئی لاہور کی باڈی کراچی والوں کو دے دی, کراچی والوں کی لاہور کو دے دی, جو اس میں کافی پرابلم تھے. میں ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مسئلہ تو وہی ہے نا, پھر سوال یہ ہے کہ غلطی کا احتمال کم سے کم ہو, اور جو نہیں بات یہ سکتے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, اٹس ویری ایزی, بہت ایزی ہے بچنا. وہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈ فالو کیے جائیں اسٹرینجنٹلی. میں چونکہ جو امریکہ میں تھا, ہم نے وہی جو سٹینڈرڈ امریکہ میں وہی سٹینڈرڈ اس لیب میں ہیں. جو کسی امریکہ کی سب سے بڑی لیب ٹیسٹ کر رہی ہے وہ ہم وہی ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کی کمپیٹنسی ہوتی ہے, پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹریننگ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. دیر آر سو مینی تھنگز. آپ اس کے علیحدہ پروگرام کر لیں کہ یہ اس لیبارٹری میں کیا کیا ہوتا ہے کہ ٹو چیک کہ ریزلٹ صحیح جائے. کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. وی آر آئیسو کریڈیٹڈ فرام یونائٹڈ کنگڈم. ہم نے پاکستان سے نہیں کروایا, ہم نے باہر سے, میں نے کہا باہر سے انسپیکٹر آئیں گے, ہم وی پے فار دیٹ. ٹیسٹ کیس باہر سے آتا ہے. ایوری سائنٹسٹ ہیز ٹو ٹیک اے کمپیٹنسی ونس اے ایئر فرام امریکہ. وی پے دیٹ ٹیسٹ. وہ ریزلٹ ان کے پاس جاتے ہیں. یہ اگر فیل ہو جائے اس کو کیس سے ہٹا لیا جاتا ہے, اس کو پھر ری ٹرین کیا. بائی دی گریس آف گاڈ ابھی تک ہمارے 10 سال میں کوئی بندہ فیل نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ پھر ہر سال ٹیسٹ ہوتے ہیں. ڈی این اے والوں کے ہر 6 مہینے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے. کہ ٹیسٹ کا مطلب کیس باہر سے آتا ہے, ہم پہ رپورٹ باہر بھیجتے ہیں, وہ گریڈ کرتے ہیں کہ کیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پاکستان میں کوئی لیب ایسی نہیں ہے جو کر سکے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کو باقی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ایسی لیب بننی چاہیے. پروگرام کریں گے یہ تو تفصیل کا موضوع ہے, اور ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آج آل پارٹیز کانفرنس کا.